क्या आपने कभी ऐसा ख्वाब देखा है जो बार बार आए और फिर एक दिन वो ख्वाब हकीकत बन जाए? आज की कहानी एक ऐसे ख्वाब की है जो एक बच्चे ने कई सालों तक देखा, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ ख्वाब नहीं था, ये एक इशारा था। जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए। ये सब कुछ 3-4 साल के अरसे में हुआ जब मैं बच्चा था। मुझे सही से याद नहीं कि पहला ख्वाब कब आया, लेकिन मैंने ये बार बार आने वाला ख्वाब जो शायद हर 2 या 3 महीने में आता। जो कुछ मुझे याद है वो ये है, मैं अपने बिस्तर पर लेटा रहता, लेकिन मंज़र मेरी आंखों से नहीं बल्कि मेरी छत से नीचे देखने जैसा होता, जब किसी सिक्योरिटी कैमरे से अपने ख्वाबगाह को देख रहा हूँ। जिस्म से बाहर होने का एहसास हमेशा मुझे खौफज़दा कर देता था। मैं उठने की बहुत कोशिश करता, लेकिन मैं अपना सर घुमा कर इर्द गिर्द देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। मैं ना समझ था, यानी मुझे पता होता था कि ये ख्वाब है, लेकिन इसका मतलब मुझे खौफज़दा कर देता था। ख़ुद को पुरसकून करने के बाद मैं अपने कमरे में अजीबोगरीब चीज़ें महसूस करने लगा। सबसे पहले मेरी साइड टेबल पर पड़ी हुई डिजिटल वॉच हमेशा उल्टी गिनती कर रही होती थी। यही वो पहला गैर मामूली निशान होता जिस पर मेरी नज़र पड़ती, और जब मैं उसे देख लेता तो बाकी अजीब चीज़ें भी ज़ाहिर होने लगती। दीवारों और अलमारियों पर कुछ तस्वीरें चिपकी होती, जैसे कि किसी बच्चे ने क्रेयॉन से बनाई हो, जैसा कि मेरे हम उम्र बच्चे बनाते थे। लेकिन मुझे कभी याद नहीं आया कि मैंने वो तस्वीरें बनाई हों। मैं वैसे भी ज़्यादा तस्वीरें बनाने वाला बच्चा नहीं था, तो ये नहीं हो सकता कि मैं उन्हें भूल गया हूँ। उनमें हमेशा एक ही मंज़र होता, लोग एक कतार में हाथों में हाथ डाले खड़े होते, सब मुस्कुरा रहे होते, और एक छोटा सा किरदार होता जो गालिबन मैं ही होता। वो सब एक नीली छत वाले घर के सामने खड़े होते, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे उन तस्वीरों के बारे में याद नहीं। एक और चीज़ जो उन ख्वाबों में बार बार आती थी वो मेरी पुरानी खिलौने ट्रेन थी, जो हर बार मेरे कैमरे में किसी नई जगह पर रखी होती। ये इसलिए अहम था क्योंकि वो ट्रेन मैं बरसों पहले खो चुका था। खैर, कमरे का जायज़ा लेने के बाद मुझे एक अजीब सी कशिश महसूस होती कि मैं अपनी खिड़की की तरफ देखूं। मैं जैसे ही खिड़की की तरफ देखता, एक आदमी खिड़की के बिल्कुल करीब नमूदार हो जाता। उसके छोटे सरमई बाल होते, उसके कान के पास एक कट सा होता। चेहरे के बारे में मुझे कुछ और याद नहीं, और कुछ लम्हों तक मुझे सोते हुए देखता, फिर खिड़की को नोचने लगता जैसे उसे बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। उस वक्त मेरी आंख खुल जाती। कभी तो मैं फ़ौरन खिड़की की तरफ दौड़ जाता, और कभी इतना डर जाता कि हिल भी नहीं पाता था। लेकिन हर बार मैं किसी ना किसी तरह खिड़की चेक ज़रूर करता था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या ढूंढने जाता हूँ, शायद हराश के निशान या खिड़की पर उसके हाथ का धब्बा। लेकिन वहाँ कभी कुछ नहीं मिला, कोई भी निशान नहीं मिला। चौथी बार ऐसा होने के बाद मैंने आखिरकार अपने वालिदैन को बताया। मेरी माँ ने कहा मुझे बार बार आने वाले ख्वाब मेरी उम्र के बच्चों के लिए आम होते हैं, और मेरे वालिदैन ने कहा वो हमेशा एक कमरे के फासले पर हैं। अगर कभी भी मैं डर जाऊँ तो मैं उनको पुकार लूँ। उन्होंने मुझे तसल्ली दी। मेरे वालिदैन को अंदाज़ा हो गया कि अब मैं भी डरने लगा हूँ, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ लेकर घर के बाहर का जायज़ा लिया। कहीं भी किसी की मौजूदगी का कोई निशान नहीं था, ना कदमों के निशान, ना खिड़की पर कोई धब्बा। फिर भी ये सब कुछ मेरी घबराहट को वैसे कम ना कर सका जैसा कि आप सोचेंगे। याद देखें, ये सब 1 साल के अरसे में हो रहा था, यानी मैं ये ख्वाब तकरीबन हर 3 महीने बाद देख रहा था।
یہ روز نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک ہی خواب کا 4 بار آنا کچھ نہ کچھ ضرور ظاہر کرتا تھا۔ یہ میں اس وقت بھی جانتا تھا، لیکن چوتھے خواب کے بعد یہ اچانک بند ہو گیا، کم از کم کچھ وقت کے لیے۔ میں تقریباً 6 مہینے تک بغیر کسی خواب کے رہا، اور ایک وقت پھر میں نے خود کو یقین دلایا کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ معمول پر آ گیا، جیسا کہ بچپن کے خوف وقت کے ساتھ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن پھر وہ خواب واپس آیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خواب کیا چیز ہے، لیکن ایک رات اچانک وہی خواب مجھے دوبارہ آیا۔ سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ مجھے یاد تھا۔ گھڑی، تصویریں، ٹرین، سب کچھ وہی تھا، لیکن اس بار کچھ مختلف تھا، جو پہلے کے خوابوں میں 2 گنا ڈرا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا فرق ہے۔ سب کچھ اسی ترتیب سے ہو رہا تھا، لیکن پھر میں نے ارد گرد دیکھا اور سمجھ گیا۔ میری کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا، آنکھ کھل گئی، لیکن میں 5 منٹ تک ہل بھی نہیں سکا۔ مکمل طور پر سلیپ پیرالائز ہو گئی تھی، اور یہ عام سی پیرالائز نہیں تھی۔ میرا دماغ چیخ رہا تھا، کھڑکی چیک کرو، لیکن میرا جسم حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے شدید ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کھڑکی کھلی ہے۔ وہ 5 منٹ میری زندگی کے سب سے زیادہ خوفناک لمحے تھے۔ میں صرف یہی سوچ رہا تھا کہ وہ آدمی اب کھڑکی سے اندر آنے ہی والا ہے، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ جب میں نے آخرکار اپنے جسم پر قابو پایا تو میں کھڑکی کی طرف دوڑا اور دیکھا کہ وہ بند تھی۔ اس رات میں دوبارہ سو نہ سکا۔ میں بہت خوفزدہ تھا۔ مجھے نہ پتا کہ اگلی صبح میں خود کو کیسے سنبھالا۔ پھر کچھ مہینے گزر گئے۔ اب میں دھوکہ کھانے والا نہیں تھا۔ ہر رات سونے سے پہلے میں اس خواب کے بارے میں گہرائی سے سوچتا، تاکہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ درست ہے یا نہیں، لیکن میں امید کر رہا تھا کہ یہ خواب کے بارے میں سوچنے سے کم ڈروں گا اگر وہ دوبارہ آیا۔ حیرت انگیز طور پر یہ طریقہ واقعی کام آیا۔ اگلی بار جب میں نے وہ خواب دیکھا، میں اتنا خوفزدہ نہیں ہوا۔ میں نے بیدار ہونے کے بعد کھڑکی بھی چیک نہیں کی۔ اس کے بعد جب وہ خواب دوبارہ آیا تو مجھے بالکل ڈر نہیں لگا۔ پھر بھی اس خواب کا اثر باقی رہا۔ ڈرا دینے والا نہیں، لیکن اتنا ضرور کہ وہ میں دوبارہ اپنے والدین سے بات کرنے کا سوچوں۔ شاید میں نے اس بار خواب کو بہتر انداز میں بیان کیا، یا شاید میں کچھ بڑا ہو چکا تھا۔ جو بھی وجہ ہو، اس بار انہوں نے میری باتوں کا زیادہ سنجیدگی سے لیا۔ میں جتنا ہو سکا تفصیل سے بیان کیا، جو پہلے میں نے نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی میں اس آدمی کے کان کا ذکر کیا، میری والدین کا چہروں کا رنگ بدل گیا۔ زیادہ نہیں، لیکن اتنا ضرور کہ محسوس کر سکوں۔ خاص طور پر جب میں نے زخم کا ذکر کیا تو میرے والد نے مجھے روک دیا اور پوچھا کہ کیا میں اس کٹ کے بارے میں بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا ہاں، اور انہوں نے میری ماں کی طرف دیکھا جیسے کوئی چھپی ہوئی بات جانتے ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے انہیں مزید پریشان نہیں کیا، اور میں نے ان سے مزید سوال نہیں کیا۔ لیکن اس دن کے بعد میں سوچنے لگا، اس کہانی کے پیچھے کچھ اور ہے۔ اور پھر کچھ دن بعد میرے والدین نے مجھے بٹھایا اور سچ بتا دیا۔ یہ کوئی ڈرامائی انکشاف نہیں تھا، بس انہوں نے کہا وہ مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ میری ماں نے زیادہ بات کی۔ میری ماں نے کہا، جب تم پیدا ہونے والے تھے تو ہم کچھ عرصہ کے لیے اپنے پرانے گھر واپس چلے گئے تھے۔ یہ وہی گھر تھا جہاں تمہارے والد پلے بڑھے تھے۔
وہ تمہارے دادا دادی کے مرنے کے بعد کئی سال تک خالی رہا۔ اس وقت ہم مالی طور پر تھوڑا مشکل وقت گزار رہے تھے، اس لیے ہم نے سوچا کہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے وہیں ٹھہریں گے۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن تمہارے والد کا پرانا کمرہ ہم نے تمہارے لیے تیار کر دیا تھا۔ تم اس وقت صرف چند مہینوں کے تھے، تو تمہیں کچھ یاد نہیں ہوگا۔ ایک رات تمہارے والد کسی شور کی وجہ سے جاگے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے کوئی کھڑکی پر زور زور سے ہراسے ڈال رہا۔ جب انہوں نے پردہ ہٹایا تو ایک آدمی کھڑکی کے باہر کھڑا تھا۔ ہم نے فوراً پولیس کو بلایا، لیکن وہ آدمی جا چکا تھا۔ پولیس نے اس آس پاس تلاش بھی کی، لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔ اگلی صبح ہم نے کھڑکی کے باہر مٹی میں کچھ عجیب نشانات دیکھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے زمین کھودنے کی کوشش کی ہو۔ اس شام تمہارے والد نے آدمی کی ایک پرانی تصویر نکالی جو ان کے بچپن کے دوستوں میں سے ایک کی تھی۔ وہ آدمی، اس کا نام شرما تھا، بچپن میں تمہارے والد کے ساتھ رہتا تھا، بالکل اسی محلے میں۔ لیکن جب وہ 9 سال کے تھے تو ایک حادثے میں ان کی موت ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا وہ گھر کے قریب کھیلتے وقت گرا اور اس کے کان پر شدید چوٹ آئی اور وہ اسی جگہ مر گیا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہاں وہ کیا کر رہا تھا، کیونکہ اس کے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے والدین نے اسے بہت سختی سے رکھا ہوا تھا۔ حادثے کے بعد کچھ لوگوں نے عجیب باتیں بھی کہنا شروع کر دی۔ کچھ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے شرما کو اس کے مرنے کے بعد بھی دیکھا۔ ہم نے ان باتوں کو ہمیشہ افواہ سمجھا، لیکن تمہارے خواب کے بعد ہم یقین ہونے لگا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے، خاص طور پر جب تم نے کٹ کا ذکر کیا، وہی جگہ بالکل ویسے ہی جیسے شرما کو لگی تھی۔ کیا یہ سب واقعی ایک خواب تھا یا ماضی کی کوئی روح، کوئی نامکمل کہانی ایک بچے کے خوابوں میں واپس آ رہی تھی؟ کیا یادیں واقعی ہی وقت کے پردے سے دیکھ سکتی ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور مزید خوفناک اور سچی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کبھی کبھی ایک رات ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی غلطی ہمارے بچپن کا سکون چھین لیتی ہے۔ یہ ایک ایسی رات کی کہانی ہے جب طوفان کے شور میں ایک خوفناک سناٹا میرے کمرے میں داخل ہوا، اور میں صرف ایک چھوٹا بچہ تھا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں بہت چھوٹا تھا، شاید دوسری یا تیسری جماعت میں۔ بچپن کی بہت سی یادیں دھندلی ہو چکی ہیں، لیکن یہ ایک یاد آج تک میرے ذہن میں بالکل واضح ہے۔ ایسا کیوں؟ یہ آپ بھی جان جائیں گے۔ ایک دن بہت شدید بارش ہو رہی تھی۔ اسکول سے واپسی پر میرے والدین مجھے گھر چھوڑ کر کسی خاص تقریب میں چلے گئے۔ شاید وہ کوئی فنڈ ریزر تھا یا کوئی ڈنر تھا، مجھے ٹھیک یاد نہیں، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ رات کو واپس نہیں آئے تھے۔ لیکن قدرت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ بارش اتنی شدید ہو گئی کہ سڑکوں پر سفر کرنا خطرناک ہو گیا، لہٰذا وہ لوگ ایک قریبی دوست کے گھر رک گئے اور مجھے فون پر اطلاع دے دی۔ بار بار معذرت کرتے رہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، جبکہ میں تو خوش تھا، نہ کوئی روک ٹوک، نہ سونے کا وقت۔ امی نے جاتے ہوئے مجھے ہدایات بھی دی تھی، تم دروازے اور کھڑکیاں بند کرنا، ایک لائٹ چلتی رہنے دینا، پردے بند کرنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں نے سوچا بعد میں کر لوں گا، ابھی ٹی وی دیکھ لیتا ہوں۔ مجھے ٹی وی دیکھتے دیکھتے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ٹی وی سلیپ موڈ پہ لگا ہوا تھا، یعنی مجھے کم از کم 3 گھنٹے ہو گئے تھے سوتے ہوئے۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ کمرہ بہت ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ سب کچھ چیک کیا، دروازے، کھڑکیاں، لائٹ، سب کچھ بند اور محفوظ تھا۔ پھر بھی گھر میں سردی کچھ عجیب سی لگ رہی تھی، شاید ہیٹر خراب ہو گیا ہو۔ یہ سوچ کر میں اپنے کمرے کی طرف گیا۔ اوپر جاتے ہوئے طوفان کی شدت کا احساس ہوا۔ بارش
کھڑکیوں سے ایسے ٹکرا رہی تھی جیسے اندر آنا چاہتی ہوں۔ کبھی کبھی بجلی چمکتی اور کمرے لمحے بھر کی روشن ہو جاتا۔ کچھ دیر بعد جب میں سونے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے عجیب سی آواز سنائی دینے لگی، ایسی آوازیں جیسے لکڑی چرچرا رہی ہو، حالانکہ میرا کمرہ تو قالین سے بھرا ہوا تھا۔ پہلے لگا شاید درختوں کی آواز ہو، لیکن نہیں، یہ کچھ اور تھا۔ یہ آواز مجھے بے چین کرنے لگی۔ میں اٹھا، ادھر ادھر دیکھا، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر ایک لمحہ آیا جب بجلی چمکی اور میں نے دیکھا الماری کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جو پہلے بند تھا۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا ہو۔ کچھ کہے بغیر میں آہستہ آہستہ بستر سے نکلا، قدموں کی آواز دبانے کی کوشش کرتے ہوئے کمرے سے نکلا اور نیچے آ کر کھانے کی میز کے نیچے چھپ گیا۔ پھر آنسو بہنے لگے، ڈر ایسا کہ زبان سے آواز نہ نکلے، اور پھر سیڑھیوں سے کسی کے قدموں کی آواز آئی، مگر یہ عام قدموں کی آواز نہیں تھی، ایسے جیسے کوئی گاتا ہوا یا جھومتا ہوا نیچے آ رہا ہو۔ قدموں کی آواز سیدھی میری طرف آ رہی تھی، اور تب میں نے دیکھا 2 گندے کیچڑ سے بھرے ہوئے زرد رنگ کے ننگے پاؤں، زخموں سے بھرے ہوئے جیسے کانٹوں سے گزر کر آئے ہوں۔ جنس کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، صرف خوف نظر آ رہا تھا۔ پھر اس شخص نے ایک چیز گرائی، ایک رینچ۔ اگر وہ جھکتا تو مجھے فوراً دیکھ لیتا، لیکن وہ نہیں رکا، پھر خاموشی سے چل دیا۔ میں نے اس کی قدموں کی آواز سنتے ہوئے پورے گھر کی چھان بین کی، پھر جیسے کسی نے دروازہ کھولا اور بند کیا، وہ چلا گیا۔ میں بہت دیر تک وہیں چھپا رہا۔ پھر جب ہمت ہوئی، میں نے وہ رینچ اٹھایا، دروازہ بند کیا اور چپ چاپ واپس اپنے بستر میں آ کر لیٹ گیا۔ اگلی صبح سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ میں نے والدین کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ ناراض ہوں گے کہ میں نے دروازے کھڑکیاں بند نہیں کی تھی۔ کئی سال بعد جب میں نے انہیں یہ واقعہ سنایا تو یقین دلانے میں ٹائم لگا، لیکن سچ یہ تھا کہ یہ رات مجھے پوری زندگی بدل دے گی۔ میں نے برسوں تک رات کو لائٹ چلتی رکھی، اندھیرے سے خوف محسوس ہونے لگا مجھے، اور اس سبق سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں رات کو دروازے کھڑکیاں بند رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کریں، اپنے دوستوں کو بھیجیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔